अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, सऊदी अरब में हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीखी रस्ते का इफ्तिताह कर दिया गया। मंसूबा 470 किलोमीटर पर मुहित मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा 11 अहम मुकामात शामिल हैं। साथ ही साथ रमज़ानुल मुबारक की मौका की मुनासबत से अपनी मशहूर नात के चंद अशार भी सुना दें। मरियम, मैंने ये खबर पढ़ी है और अजीब तरह की एक बेबसी का एहसास हुआ है मुझे। 80s में मैं बहुत फ्रीक्वेंटली आया जाया करता था सऊदी अरेबिया। जब मैंने ये खबर पढ़ी तो बहुत मुझे खुशी भी हुई और एक अजीब तरह का दुख भी हुआ। काश उस वक्त ये हो गया होता। आई वॉज यंग, तो मैं ये फासला पैदल तय करता, चाहे कई दिन लग जाते। होता है बंदा रुक रुक के दिन में बंदा 10 किलोमीटर पैदल चल ले। और मैं गारे सौर गारे हिरा, वो भी एनर्जी चाहिए इस उम्र में, तो वो भी मुश्किल नहीं है। तो अब हिम्मत नहीं रही, लेकिन बहरहाल मुबारक बात है, बहुत काबिल फ़ख्र बात है। कायनात का सबसे खूबसूरत सफ़र और उसका रास्ता जो है उसको बाकायदा एक शेप दे दी गई है। सुभान अल्लाह। अच्छा, बाकी नात अच्छा, बहुत अच्छा याद दिलाया। मैं कोई वो पेशावर तो नहीं हूँ, मैंने 1-2 नातें लिखी ज़िंदगी में। कुछ शेर सुनो, मैं खुद भी। तेरे होते जन्म लिया होता, कोई मुझसा ना दूसरा होता। सांस लेता तू और मैं जी उठता, काश मक्का की मैं फिजा होता। तेरे हुजरे के आस पास कहीं मैं कोई कच्चा रास्ता होता। रास्ता होता तेरे गुजरने का और तेरा रास्ता देखता होता। किसी गज़वा में जख्मी होकर मैं तेरे कदमों में जा गिरा होता। काश उहद में शरीक हो सकता और बाकी ना फिर बचा होता। बच्चा होता गरीब बेवा का, सर तेरी गोद में छुपा होता। सोचता हूँ मैं तब जन्म लेता, जाने फिर क्या से क्या हुआ होता। पौधा होता मैं जलते सहरा में, जो तेरे हाथ से लगा होता। पेड़ होता खजूर का मैं कोई, जिसका फल तूने खा लिया होता। आसमां होता अहदे नबवी का, तुझको हैरत से देखता होता। और मुझको खालिक बनाता गार हसन, और मेरा नाम भी हिरा होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। चलिए हसन साहब, आगे चलते हैं हम। किंग चार्ल्स के छोटे भाई साबिक शहजादा एंड्रयू को सरकारी दफ्तर के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ाम में हिरासत में ले लिया गया। बरतानी बादशाह चार्ल्स ने इस मौके पर कहा कि एंड्रयू से मुतल्लिक अवामी ओहदे में बदउनवानी की खबरों पर गहरी तशवीश है। हुकाम को हमारा मुकम्मल और दिल से ताउन हासिल है। कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। सुभान अल्लाह यार, अब क्या करें आदमी। इंसान किसी गैर मज़हब का भी हो, अगर वो इस्लाम के करीब तर अगर कर रहा हो तो उस पर भी प्यार आता है। आपने जो जुमला बोला, शहजादा एंड्रयू को सरकारी दफ्तर के गलत इस्तेमाल, यहाँ पूरे मुल्क का गलत इस्तेमाल। और देखो, कभी ऐसी खबरें जो हैं वो आलम इस्लाम में जन्म लिया करती थी। अब यहाँ अरबों खरबों के तैयारे खरीदे जाते हैं, लोग भूखे मरते हैं। बुनियादी तौर पे ये एक वे ऑफ लाइफ है। अगर किसी के नसीब में नहीं, उसने दीन कबूल नहीं किया, मुसलमान नहीं हुआ, और वो अनजाने में, चूंकि उसकी रूह पाक है, प्रैक्टिसेस वही कर रहा है, तो रब जाने और बंदा जाने। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब बड़ी तबाही मची तो प्रेस के कुछ लोगों ने चर्चिल से कहा कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसने कहा अदालतें इंसाफ दे रही हैं,
تو جو میڈیا کے لوگ تھے انہوں نے کہا ہاں جی. تو اس نے کہا پھر فکر نہ کرو, کچھ نہیں ہوتا, عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا, فکر نہ کرو, سب ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, وہاں بھی شاہی خاندان کو استثناء بلکہ موت کے بعد بھی حاصل ہوتا ہے, لیکن when it comes to justice and a crime وہاں استثناء دم توڑ گیا. اور یہ میں تمہیں بتاؤں کہ آخری خبریں جو میرے بہر کے ابتدائی تفتیش کے بعد پولیس کی کسٹڈی سے اسے چھوڑ دیا گیا ہے, قانونی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے. اس جرم میں عمر قید تک کی سزا ہو سکتی ہے. اینڈ لیٹ می پریڈکٹ, اس میں کوئی کھانچا, کوئی ڈنڈی, کوئی دھمکی, کوئی لالچ, بس. اسی لیے بات سنو, میں یہ کہتا ہوں نا, ہم بوتھے اٹھا کے کہہ دیتے ہیں یہ غاصب تو فلانے تو ٹمکانے, اور سورج غروب نہیں ہوتا تھا. وجہ there is a reason. ماچس کی ڈبیا جتنا ملک تھا جب برے صغیر پہ, یہاں تھا ہی کچھ نہیں, ان کی اوقات ہی کچھ نہیں تھی, کوئی ڈسپلن, کوئی سر پیر, کرپٹ معاشرہ, کرپٹ حکمران, وہ قابض ہو گئے. ہم بھی تو بڑے فخر سے کہتے ہیں نا, دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. اب وہ آپ کے دشت اور آپ کے دریا, بس ٹھیک ہے, موج کرو, شرم بھی نہ آئے, کمال یہ ہے. چلو بالکل صحیح. نیکسٹ اخباری خبر کے مطابق دبئی میں رمضان المبارک کے دوران قیمتوں میں ہیرا پھیری پر 1 لاکھ درہم جرمانے کا اعلان. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کی کہ اگر وطن عزیز میں یہ قانون ایمانداری سے لاگو ہو جائے تو اس رمضان کے جرمانوں سے ہی ملک کے قرضے اتر جائیں. خیر صاحب کدی کدی چنگی گل کر جاندے نے, زیادہ بولن دا ایک فائدہ ہے نا, 2-4 کمبیاں بھی نکل آندی ہیں. دیکھو بات سنو, مجھے یہ خبر ہضم نہیں ہوئی, چونکہ میں کئی بار وہاں جا چکا ہوں. قیمتوں میں ہیرا پھیری یا ناجائز منافع خوری, یہ وہاں کا کلچر ہے نہیں. پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا یہ خبر کیسی آئی ہوگی, پریس نے اس کو کیسے چھاپا ہے, کیسے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے, لیکن بہرحال ایک بات طے ہے کہ گڑبڑ ہوگی, کوئی نہ کوئی انہوں نے پریمپٹ کیا ہوگا. اچھا, خیر صاحب نے بات اس لیے اچھی کی ہے کہ پاکستان میں یہ اگر لاگو ہو جائے, پاکستان میں لاگو کیا ہے پہلے تو خواجہ صاحب ہے سمجھاؤ نا, کوئی چیز لاگو ہے, وہ تھوڑا دا آئین نہیں لاگو, وہ بھی ہمیں پاگو پھردا ہے, ادھر ادھر نسیا پھردا ہے, تو لاگو یہ ہو جائے. اچھا, ایک اور بات جو پتہ نہیں مریم آپ نے وہ سوچا ہے کہ نہیں ان ٹرمز میں, کہ 1 درہم پاک روپیز, پیارے پیارے پاک روپیز کے 76 روپے اس کے 1 درہم کے برابر ہیں. یعنی اگر ویسا ہی جرمانہ یہاں ہو تو فی کس ہوگا 76 لاکھ روپیہ. یہ شوگر ملنے والے تو کڈ لین گے, شاید انہوں نے لے لو گے, چھاپڑی والے کو کی لینا ہے. گن پوائنٹ پہ کرپٹ کیا گیا. ہم جینیٹیکلی بھی آئی ڈونٹ نو, کوشچن مارک ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پورے پاکستان کی 28-29 کروڑ آبادی, جس کو چاول اب بھی 25 کیے جا رہے ہیں, اور ٹائم تو دیکھو کتنا بیت گیا, اب یہ کم از کم 28-29 ہوگا. ان سب کا ڈی این اے نہیں ہو سکتا. تم جو پوش بستی ہیں, چند شہر بڑے لو, کیپٹل سے شروع کرو, جسے جاہل دارالخلافہ کہتے ہیں, دارالحکومت سے شروع کرو, لاہور, لائل پور, یہ پنجاب کے 2-3, اسی طرح سندھ کے, بلوچستان کے, چند آبادیاں, ڈی این اے کرو, پتہ لگ جائے. بات سنو, سلاطین دہلی میں سے 1-2 ایسے تھے جو تنگ آ گئے, تب بھی چور تھے ہم. انہوں نے کیا کہا, یہ کم تولنا اور یہ وہ واردات, پیچھے سرکاری عمال سلطنت کھڑے ہوتے تھے, آگے ایک وہ اپنا کوئی جاسوس ٹائپ بھیجتے, وہ سامان خریدتا تھا. اچھا, اس کے بعد وہ اپنے بٹے تکڑیاں لے کے آ جاتے تھے اور دوبارہ تولتے تھے. سلطان کا نام بھول رہا ہوں میں, 2-3 تھے,
حکم تھا کہ جتنا کم تولا اتنا گوشت اتار لو. یہ میں نے نہیں لکھی کتابیں کہ چول سنت کسی کو سمجھ نہ آئے یہ بات تاریخ میں ہے. اتنا گوشت اتار لو اس کا. یہ تو ہماری صدیوں پرانی روایت ہے. اچھا اب یہاں فی کس جرمانہ 76 لاکھ. وہ تو خوشحال کھاتے پیتے لوگ ہیں, اتنے کتنے کو لینا ہے. اچھا ہم پہ تقریباً $286 بلین کا قرض ہے جو اس ملک کے جی ڈی پی کا 70% ہے, اور یہ ہمیں کہانیاں سنا رہے ہیں. سنتے جاؤ. اگر یہ بنیادی اور جوہری تبدیلیاں نہیں آتی, it's not going to come to an end. یہ ریورس نہیں ہونا, یہ بد سے بدتر ہوگا. چلو درست. دوسری طرف ترکیہ کے صدر طیب اردوان نے اپنی حکومت کو ہدایت کی کہ رمضان میں کوئی گھر ایسا نہ رہے جہاں چولہا نہ جل رہا ہو. غریب محلوں میں ایسے گھروں کو تلاش کر کے ان کی ضروریات پوری کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یاد کرو جو دروازے کھٹکھٹاتے تھے تاکہ کسی بھوکے کو تلاش کر کے کھانا کھلائیں. دیکھو اردوان صاحب نے یہ بات اپنے لوگوں کے لیے کی ہے, ہمارے لیے اور ہمارے حکمرانوں کے لیے نہیں کی. جب اوپر دہاڑے لگیں گے نیچے دہاڑیاں لگیں گی. پاکستانی عوام کو تو وہ نہیں کہہ رہے, کہہ بھی نہیں سکتے, پروٹوکول کے خلاف ہیں, ڈپلومیسی کے خلاف ہیں, تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور حضرت عمر کی مثالیں دیں, وہ دے لیں تو شاید, مجھے نہیں پتا, میں ٹرکی گیا ہوں کئی بار, لیکن ظاہر ہے میں وہاں کا رہائشی ہوں, مجھے نہیں پتا, ہم سے تو کروڑ گنا بہتر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن حضرت عمر کی ہم بھی باتیں کرتے ہیں. بات سنو, اسلم ان کا ایک فیوریٹ غلام تھا. چھوٹی سی بات سن لو. وہ تھک کے بیٹھ گئے رات کو چکر, وہ اب ہو نہیں سکتے. یہ جو امیر المومنین بننے کے شوقین ہیں نا, ان کو پتہ نہیں وہ چند ہزار کی بستیاں تھیں, وہاں ممکن تھا. آج کل یہ نہیں ہے. آج کل اور سی سی ٹی وی کیمرے تو پتہ نہیں کیا کیا لگا ہوا ہے. وہ بات اب اور طریقے سے ہو سکتی ہے. پہلے وہ پرسنلی, تو اسلم کے ساتھ وہ تھک کے بیٹھ گئے تو اندر سے آواز آئی. ایک عورت کسی بچی کو, اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ تھوڑا سا پانی ڈال دو دودھ میں. وہ ایک سے دوسرے برتن میں جانے, یہ رواج تھا, کہتے تھے اللہ کا نور ہے. مجھے اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا, میں یہیں تک رہوں گا, کہ ایک سے دوسرے برتن میں ڈالا تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے گھما دیا کرتے تھے کہ اللہ کا نور ہے, اس کو گھما کے پھینکیں گے تو بے برکتی ہوگی. یہ اس نے کہا کہ نہیں, وہاں خلیفہ نے منع کیا ہے, امیر المومنین نے منع کیا, ہمارا دین. تو کہتا کہ وہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا, سننے والی بات ہے, میں نے ویڈیو نہیں دیکھی, کتابوں میں لکھا ہے. تو انہوں نے کہا امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا. تو اس بچی نے کہا خدا تو دیکھ رہا ہے, ہمارا رب تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر نے کیا کہا, اسلم کو کہا یہ گھر مارک کر لو. اس بچی سے اپنے بیٹے کی شادی کی, اس نسل سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے. سمجھ آئی بات؟ یہ امین نام لینے, یہ پتا نہیں دکانیں کھلی ہوئی ہیں, اس لیے کسی کی بات میں اثر نہیں ہے. بس چلو, بالکل ٹھیک. رمضان میں رمضان, ہمارے ہاں رمضان اور مہنگائی یہ تو پیرالل ہے. رمضان کا مطلب ہی مہنگائی ہے. کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, چلو ٹھیک. آگے چلتے ہیں صاحب. جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے امیر ڈاکٹر شفیق الرحمان نے مثالی قدم اٹھاتے ہوئے کہا کہ ان کے منتخب اراکین اسمبلی سرکاری گاڑیاں, سرکاری پلاٹ اور سرکاری مراد نہیں لیں گے اور ویسی ہی زندگی گزاریں گے جیسی پہلے گزار رہے تھے. سبحان اللہ. بس اس کے آگے کیا ہے؟ ادھر دیکھو, میں حیران ہوتا ہوں. ویسے ان کے پتہ نہیں, ان کے میدے نہیں ہیں, اوجڑیاں ہیں, یہ پتہ نہیں اوجڑیاں بھی نہیں ہیں. وہ کہنا نا, وہ مدر شاہ ایک ہمارا بیلنڈ ہوتا تھا کہ ٹبر کھا جان ڈکار نہ مارا. یہ کہتے ملک کھا جان ڈکار نہ مارا, رکتے ہی نہیں کہیں. تنخواہیں, فلانا, پرکس, پریولیجز, پروٹوکول, تزینوں, رائشیں, فلانا ٹمکانا. وہ بات سنو, تزینوں اور رائشیں تم نے کن کے لیے کرنی؟
ਉਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਖਲਾਕ ਬੈਠਾ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਤਜ਼ੀਨੋ ਰਸ਼। बहरहाल आगे चलो, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है।